नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान डॉक्टर अब्बासी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का मौजू है उसवा हसना और फैमिलीज़म। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम्स का ये जो सिलसिला शुरू किया है, इसका बुनियादी मकसद उसवा हसना से वो तालीमात अख़ज़ करना है कि जो हमें हमारी अमली ज़िंदगी में कामयाब बना सके और हमारे लिए मशअल राह हों। फैमिलीज़म या ख़ानदानियत के तसव्वुर को सिर्फ़ मशरक़ी अक़दार या ख़ुसूसन इस्लामी माशरत के साथ जोड़ना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि आलमी सतह पर इस बात का इदराक मौजूद है कि ख़ानदान के अफराद में क़ुरबत, गर्मजोशी और हमदर्दाना ताल्लुकात का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, जबकि मुआंदाना रवैयों, नज़रअंदाजियों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के नतीजे में ख़ानदान के अफराद न सिर्फ़ एक दूसरे से दूर हो जाते हैं बल्कि नफ्सियाती उलझनों का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए माहिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि फैमिलीज़म को मजबूत करना और परवान चढ़ाना न सिर्फ अफराद के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि मुआशरे के लिए भी सूदमंद। अलबत्ता इस बात से इनकार नहीं कि अगर फैमिलीज़म का ताल्लुक़ अक़ायद के साथ मजबूत हो जाए, जैसा कि इस्लाम में है, तो मुआशरे में ख़ानदानी अक़दार की तरवीज और तहफ़्फ़ुज़ आसान हो जाएगा। आज इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जनाब ताहा कुरैशी साहब। ताहा कुरैशी साहब मेंबर ब्रिटिश एम्पायर हैं। इसके साथ साथ वो चेयरमैन हैं फर्ड यूके के, जो है फोरम फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। मुतअद्दिद कुतुब के मुसन्नफ़ हैं और ताहा कुरैशी फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। ताहा साहब की खिदमत खल्क़ की तरफ खुसूसी तवज्जो है और फ़िलैंथ्रोपी उनका एक मशग़ला है। ताहा साहब, बहुत शुक्रिया आपको वक्त निकालने का। वेलकम। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर रुबाब मुसर्रत साहिबा। डॉक्टर साहिबा नमल यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं और आज हमने उन्हें खुसूसी दावत दी है कि वो हमें उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में फैमिलीज़म से मुताल्लिक़ जो रहनुमाई है उस पर वो हमारे साथ अपने ख़यालात शेयर कर सकें। मैं आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का जनाब ताहा कुरैशी साहब से। ताहा साहब, ये फरमाइए कि वो कौन से अवामिल हैं जो हमें इस तरफ माइल करते हैं कि फैमिलीज़म की तरवीज और तशरीह की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद। डॉक्टर अब्बासी साहब, सबसे पहले तो आपका ममनून और शुक्रगुज़ार कि आपने माशाअल्लाह एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ शुरू की है उसवा हसना पर, उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पहले भी आप कई प्रोग्राम इस पर कर चुके हैं। अब जो आज आपने मौजू उठाया है, मैं समझता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जो कुरान में आता है कि वो हमारे लिए उनकी ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, उसवा हसना। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब ये जो कुरान की आयत है जी, हमें यही सबक सिखाती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को ना सिर्फ समझें बल्कि उस पर ख़ुद भी अमल करें और अपनी जो जनरेशन, आपकी जो फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, अगर आपके वालिदैन भी उनके उसवा हसना पर अमल नहीं कर रहे तो ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि वालिदैन को भी उस तरफ आप मुतवज्जे करें। लेकिन ये हुक्म आया है कि उनके ऊपर आप ज़बरदस्ती या तशद्दुद और जबर ना करें, उनको प्यार मोहब्बत से आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना की तरफ लाएँ। अब आते हैं जो आपने फरमाया है कि इसकी तरवीज और तशरीह फैमिलीज़म की कैसे की जाए, क्यों की जाए और कौन से अवामिल हैं जी, और कौन से ऐसे अवामिल हैं जो हमें ये बताते हैं। देखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अमली ज़िंदगी में जो उनकी पहली ज़ौजा मुबारका थी, उनका किस कदर उन्होंने ख्याल रखा और आखिर वक़्त तक वो उनको याद करते रहे। और ये अमली तौर पर दिखाया कि उन्होंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हमारी जो उम्मुल मोमिनीन थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके साथ कितनी मोहब्बत का उन्होंने और एहतराम का भी इजहार किया। अब अगर हम आए थोड़ा सा बच्चों की तरफ, तो हमें नज़र आता है कि सैयदना
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند تھے اور ان کے کزن بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے ساتھ کس قدر محبت اور پیار کا رشتہ تھا. پھر صرف وہیں نہیں رکا، پھر ان کے آگے بچے ہیں جو نواسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے منہ کو چومنا، ان کے گلے کو چومنا، انہوں نے اگر نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں وہ ان کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو اپنا سجدہ لمبا کر دینا. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں جیتا جاگتا اسوہ حسنہ کی ایسی مثالیں کہ اپنے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے جو آپ محبت کرو، ان سے پیار کا اور احسن سلوک کرو ان کے ساتھ. قرآن نے تو جی صاف کہا ہے نا، ایک رشتہ پہلے بتایا ہے قرآن نے جو ایک جنرلائزڈ رشتہ ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، جو آدم علیہ السلام ہے، حوا سلام اللہ علیہ ہیں. تو کیا بتایا کہ آپ کے قومیں اور قبائل، پہلے یہ چیز بتائی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، پھر دوسرا حصہ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ آپ کی قومیں اور قبائل تو صرف پہچان کے لیے ہیں تاکہ تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ جی یہ پاکستان سے آیا ہے، یہ کشمیر سے آیا ہے، یہ پشاور سے ہے، یہ ملتان سے ہے، جی میں ساؤنڈ سرائکی ہیں جی سب کو لوگ جانتے ہیں جناب سرائکی علاقے دین، ملتان دین. تو یہ قومیں صرف پہچان کے لیے ہوتی ہیں. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو آگے کیسے پہنچایا. تو تیسرا اس کا جو اس آیت کا جو پہلو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب کتنا خوبصورت ایک پہلو یہ بتا دیا گیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حوا علیہ السلام سے تم سارے ہو، چاہے گورے ہو، کالے ہو، امریکی ہو، پاکستانی ہو، برٹش ہو، جو بھی ہو، جی تم ایک آدم اور حوا کی اولاد ہو. تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں فیملیزم میں بھی جو ہمارے ہاں تعصبات ہوتے ہیں لڑکوں لڑکیوں سے متعلق کہ جی ہمیں لڑکی کا آگے ہے ہمارے سب پیار محبت اپنی جگہ پہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہمیشہ فیملیزم کی ترویج کی کوشش کرتے ہیں اور اسے پروموٹ کرتے ہیں، تو ہم کن عوامل، کون سے ایسے عوامل ہیں جو ہمیں ڈرائیو کرتے ہیں کہ ہم فیملیزم کو پروموٹ کریں؟ دیکھیے فیملیزم میں میں یہ کہوں گا اس کی کئی عوامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو گئے فار ایگزامپل، تو ان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ وہ ہم روزانہ برطانیہ میں، کیونکہ میں وہاں رہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اولڈ ہومز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اب وہاں جو ہماری ایشین کمیونٹی ہے، جو مسلمان کمیونٹی ہے، ان کے اندر یہ فیملیزم ہے. وہ اپنے والدین نو میٹر ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فار دیم بٹ دے ول لک آفٹر دیم. تو یہ ایک فیملیزم کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے. اور عوامل ہمارے اندر جو اس کے جو فیکٹرز ہیں جو اس طرف ہمیں مجبور کرتے ہیں، تو ہر جو پیرنٹ ہیں، جو کپل ہے، والدین ہیں، جو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے اکٹھے رہیں، ہمارے ساتھ رہیں. اور جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں، میں خود دادا ہوں، خود نانا ہوں، میرے جب نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ماشاءاللہ 10 ہیں اس وقت، وہ جب آتے ہیں تو میرا 1 کلو خون بڑھ جاتا ہے. سر یہاں پہ پھر ایک بات اور بہت اہم ہے نا، کہ کیا ہم فیملیزم کی ترویج جو ہے وہ اپنی سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے تو نہیں کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے ہے، کیونکہ اب میرے بچے ہیں، میں آپ کو ذاتی مثال دوں گا. اس وقت میرے بچے ہیں، اب وہ 35-40 سال کی اس رینج میں ہیں، تو کل کو انہوں نے بھی 60-70 کا ہونا ہے. تو یہ ہم ایک ایسا جو ہے وہ چھوٹا سا پودا، ایک پلانٹ لگا رہے ہیں جس نے کل کو ایک پھلدار درخت بننا ہے، جس سے تمام لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے. تو یہ جو میرج انسٹیٹیوشن ہے، یہ جو 1 یونٹ ہم جو کریٹ کر رہے ہیں، فیملی کو ایک یونٹ بنا رہے ہیں، اور جس پر اسلام نے بڑا زور بھی دیا ہے. ظاہر ہے اس کے پھر آگے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ کس طرح آپ جی سر ڈاکٹر رباب صاحبہ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو مضبوط فیملی سٹرکچر کے بغیر انسان ادا نہیں کر سکتا؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عبدالستار صاحب. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا. آپ کا پروگرام بہت ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ کے اوپر ہے، جس کے اوپر ہمیں اس معاشرے میں بات کرنی بھی چاہیے، کرنی ضرورت بھی ہے.
ایز اے میڈیا پرسن، ایز اے ٹیچر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیملیزم بیسیکلی، سب سے پہلے تو طاہر صاحب نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا. فیملیزم بیسیکلی ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے. ہم یونیورسٹیز کو، ہم اسکولس کے اندر تعلیم دیتے ہیں جو کہ ایک کتابی تعلیم ہوتی ہے. فیملیزم بچے گھروں سے سیکھتے ہیں. آپ کا روٹ، آپ کا سٹرکچر، آپ کا کلچر، یہ سارا کا سارا آپ کا گھر سے آ رہا ہے. اس میں اگر ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ نے کہا کہ اس میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ان کو تحفظ پرووائڈ کر سکتی ہیں. ہماری مورل ویلیوز ہیں، ہماری مورل لینگویجز ہیں، ہمارا مورل کلچر ہے. اب جیسے طاہر صاحب نے بات کی کہ جیسے یہ ملتان سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی سرائکی ایک زبان ہے. اب ایک انسان گزر رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ اس فلاں کلچر سے اس کے روٹس ہیں، فلاں کلچر سے اس کی بلانگنگ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری فیملیزم، ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے ہیں. ہم وہاں سے روٹس لے کے باہر آتے ہیں. کل کو ہم جب بڑے ہوتے ہیں، ہمیں چیزیں اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزیں ہمارے ماں باپ ہمیں سکھاتے ہیں جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہوتی ہے، جو اسلام میں دی گئی ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک فیملیزم ہے، ایک فیملی اسٹرکچر ہے، ایک یونائٹڈ فیملی ہے، وہ ایک اسٹرانگ فٹ ہولڈ ہے جہاں پہ بچوں نے آگے بڑھ کے اس کو لے کے چلنا. یہ اس میں ایک اور چیز میں یہ بہت اچھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلینیشن کی ہے. ایک چیز تھوڑی سی میں کہوں گا. جی ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے فوراً بعد. ناظرین، ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. وقفے سے پہلے ڈاکٹر رباب بات کر رہی تھیں کہ ہم فیملی ازم کی ترویج کے ساتھ کن ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، فرمائیے گا وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں کہ جو ہم فیملی ازم کی ترویج کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ کہ والدین کی خدمت کرنا، اس کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے. دیکھیں، فیملیزم میں ہونے سے ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. بہت سے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں، فائنینشیل سپورٹ ہم ایک دوسرے کی کر سکتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے اگر میں کہوں، جیسے آئی ایم اے ورکنگ وومن، تو میں جب گھر آتی ہوں تو میری مدر ان لا میرے بہت سے کام کر کے رکھا ہوتا ہے. بڑوں کا ہونا آپ کے لیے ایک اہمیت ہے کہ وہ سارے کام جو میں نے بعد میں آ کے ورکنگ کے بعد آ کے کرنے ہوتے ہیں، جو سم ٹائمس انسان تھکا ہوتا ہے، انسان نہیں کر سکتا، وہ ہوئے پڑے ہوتے ہیں. اب میں جیسے نیکسٹ آن ہمارا فیملی آگے سے ڈیولپ ہوگی، آگے میری اولاد ہوگی، نیکسٹ اس کی تربیت میرے آنے سے پہلے، ابھی وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ فوراً سے اسکول نہیں جائے گا. میں ورکنگ میں صبح کی گئی، شام کو گھر آؤں گی. ایٹ لیسٹ ایک میری مدر ان لا ہے جو اس کو سکھائیں گی، جو اس کی تربیت کریں گی، جس نے بڑے ہو کے کل کو معاشرے کی خدمت کرنی ہے. تو جب تک ایک بزرگ گھر میں ہے یا کوئی بڑا گھر میں ہے، ایک سسٹم ہے، ایک سپورٹ ہے. اب بہن بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، بڑے ہیں، وہ ان کو پڑھائیں گے، ان کی تربیت کریں گے. تو جب تک وہ اسکول گوئنگ ہوگا تو وہ مورل ویلیوز سیکھ چکا ہوگا، جس میں میں کسی حد تک کم کام کر پاؤں گی. کیونکہ میں پورا ٹائم تو اپنی یونیورسٹی میں دے رہی ہوں، میں ہاف ٹائم گھر دے رہی ہوں. اس میں بھی میں تربیت کر پاؤں گی، لیکن جو تربیت وہ گھر سے سیکھے گا، بڑوں سے سیکھے گا، وہ شاید اس حد تک میں نہ کر پاؤں. کیونکہ میرے پاس شاید ٹائم کا، آج کل ہم لوگوں کے پاس اتنا بزی شیڈیول ہوتا ہے، اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کسی چیز کو مینیج کرنے کا. تو چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں اگر آپ ایک فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، بہت ہی آپ تو بہت خوش قسمت ہے کہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ آپ کی ساس صاحبہ جو ہیں وہ جب آپ آتی ہیں تو بہت سے کام انہوں نے کیے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ دونوں سے، طاہر صاحب سے اور آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بات کیجئے کہ ساس بہو کی لڑائیاں یا الجھنیں کہہ دیں آپ، اور نند بھاوج کی لڑائیاں جو ہیں وہ ایک حقیقت ہے. ہم اگر چاہیں بھی تو اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو یہ عموماً فیملیز کے اندر سٹریس کا باعث بنتی ہیں. تو ذرا ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم کیسے ان الجھنوں سے نکل سکتے ہیں اور فیملی ازم کے جو ڈائنامکس جن کی بات ڈاکٹر صاحبہ نے کی ہے، اس کے ذریعے ہم اس سٹریس کو ایوائڈ کر سکتے ہیں. جی طاہر صاحب آپ. جی تھینک یو. جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اب جیسے ڈاکٹر رباب نے کہا کہ بہت سارے کام ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بچے ہوتے ہیں گھر میں تو جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اکثر مثال دی جاتی ہے نا ساس اور بہو کی لڑائی کی یا نند اور بھاوج کی لڑائی کی، یہ میں کیونکہ برطانیہ میں رہتا ہوں تو میں اکثر وہاں کی مثال دیتا ہوں. یہ ساس اور بہو کا جھگڑا وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ساس اور داماد کا زیادہ جھگڑا ہوتا ہے. اچھا، یہ نہیں ڈائمنشن. پاکستان میں ویسے ساس اور داماد کا جو ہے وہ جھگڑا آپ گوروں سے بات کریں عموماً نہیں ہوتا. جی آپ گوروں سے بات کریں نا تو وہ مائی مدر ان لا ڈونٹ ایون آسک می، ہاں جی مجھے مت پوچھو میری مدر ان لا، میری ساس جو کیسی ہیں. وہ مطلب ہے کہ وہاں یہ ایک بالکل ایک ایکسیپٹڈ جو ہے نا جی یہ فینامینن ہے کہ کورٹس کو بھی پتہ ہے کہ جی جو ساسیں ہوتی ہیں وہ کس طرح
دامادوں کے ساتھ جو ہے نا ڈیل کرتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیملیزم کی طرف اگر ہم تھوڑی سی مزید توجہ دیں نا جی، تو اس کے فائدے ہیں، نقصانات کم ہیں. اگرچہ جب تعلیم کا فقدان ہو، علم کا فقدان ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، اس کو ہم نے نہ سیکھا ہو، نہ پڑھا ہو، تو پھر گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ بہو کو پتہ ہو کہ بھئی میری ساس نے بس سارا کام کر دینا ہے، تو بہتر ہے کہ میں جو ہے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے لگا کے پیسے اور کما کے لے آؤں، یہ بھی زیادتی ہوگی. جب پتہ ہے کہ بھئی ساس گھر میں ہے تو وہ چھوٹے موٹے کام کر لیتے. اگر وہ عمر رسیدہ ہیں تو بہو کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے ساتھ، فیملی کے ساتھ گفتگو کر کے اپنے ورکنگ آورز کو وہ ریڈیوس کرے اور ساس کے ساتھ ہیلپ کرے. اور جو بچوں کی تربیت ہے نا جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود دادا نانا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا، دادا اور نانا اور دادی اور نانی یہ بچوں کی جو تربیت وہ چھوٹی عمر سے لے کر گود میں بٹھا کے جو کرتی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے بچوں کو اب تو پتہ نہیں شاید رواج نہیں رہا، وہ نہ وہ مائیں رہیں نہ وہ باپ رہے، وہ لا الہ الا اللہ، وہ بچوں کو وہ لوری دینا اور ان کو کلمے سنانا، ان کو کلمے یاد کروانا. تو یہ اس کی ایک اپنی برکات بھی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. غیر مسلم کا اور مزاج ہے، ان کا اور طریقہ کار ہے. لیکن ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو ہم اسلام کے مطابق اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ جو بڑے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ایک رونق ہوتی ہے، ان کو بھی تسکین ملتی ہے. خدا نخواستہ خامند فوت ہو گیا، اب ساس اکیلی ہے، یا ساس فوت ہو گئی تو خامند وہ جو ہے وہ سسر اکیلا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک بہت بہترین کمپنی ہے بہو کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی. یہ بہت بہترین ایک کمپنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ فیملی ازم کو تو ہمیں ہر حالت میں پروموٹ کرنا ہوگا. جو فیملی ویلیوز جو ہے نا سر، وہ آپ بچوں کو کسی کے پاس بھیج کر یا نرسری میں بھیج کر وہ فیملی ویلیوز بچوں میں انسٹل نہیں کر سکتے جو آپ ویلیوز خود بچوں کو دے سکتے. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ یہ نند بھاوج کی الجھنیں اور یہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ یہ میں تو یہ کہوں گی کہ آئی ایم لکیسٹ پرسن الحمدللہ. جب سے میری شادی ہوئی ہے، ریسنٹ لاسٹ ایئر میری شادی ہوئی ہے، تو میں نے تو ایسا کوئی فیس نہیں کیا. ٹھیک، ہم لوگوں کے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. اس کے علاوہ میں صرف یہ کہوں گی کہ ٹالرنس لیول بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. اگر یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم لوگ کسی کی بات ٹالریٹ نہیں کرتے. اگر ہم اس کو یہ کنسیڈر کر لیں، اگر میری ساس نے مجھے کچھ کہہ دیا ہے، ایز اے بزرگ میرے والدین مجھے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بڑے کہہ دیتے ہیں، ہم آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں. تو جب ہم یہ مائنڈ بنا کے آتے ہیں کہ جی ہم جس کے گھر جا رہے ہیں کہ وہ ہمارا اپنا ہی گھر ہے، وہ اپنے ہی ہمارے پیرنٹس ہیں، اپنے ہی بہن بھائی ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں وہ کسی حد تک کم ہو جاتی ہیں. یعنی آپ جب تو آپ اپنا مائنڈ سیٹ ہے، ٹالرنس لیول ہے کہ آپ نے یہ آپ کی مدر آپ کو بہت کچھ کہہ دیتی ہیں، آپ کو بات بری نہیں لگتی. تو یہی چیز اگر کانسیپٹ آپ یہ لے کے اگلے گھر میں جائیں، ساس اور سسر کو بھی والدین یہ کی بھی جگہ آپ کی مدر ہیں اور وہ بھی کس وجہ سے ڈانٹیں گی؟ آپ کی کسی اچھے وجہ سے ڈانٹیں گی. اس کے علاوہ تو انہوں نے کیوں ڈانٹا؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اس طرح ہو کہ آپ ساس اور سسر کو بھی ماں اور باپ کی طرح اگر تصور کریں تو آپ بہت سی چیزیں جو ہے وہ ٹالریٹ کر سکتے ہیں. آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں گی، ہمیں مطلب تھوڑا سا معاشرے میں یہ چیزیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایز اے میڈیا کنٹینٹ ہم ایسا ڈیولپ کرائیں، ایسے ڈرامے نہ ہوں جہاں پہ ساس بہو کی لڑائیاں ہوں یا کچھ. دیکھیں بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑائیاں، بہت سے گھر ایسے ہیں، میرا گھر لے لیں، بہت اچھا گھر ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی لڑائی. کچھ ایسے کوئی ڈراماز بنائیں جہاں پہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں، کیونکہ ہمارا بیس یہی ہے، ہمارا اسٹرکچر سسٹم یہی ہے. تو ہم اس کو ایسا کنٹینٹ میڈیا میں دکھائیں. ہماری جو یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا یوزرز ہے، تو ہم جب کنٹینٹ دکھائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں پازیٹیو ایسپیکٹس کی طرف جائیں گی. نہیں بہت خوشی ہوئی آپ کی باتیں سن کے. تو یہ جو ہمارے اکثر ڈرامے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے ڈرامہ نگاروں کو کہ زندگی کے دوسرے پہلو جو ہے وہ بھی سامنے لے کر آئیں. سر آپ دادا بھی ہیں، نانا بھی ہیں. ہم نے پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوازوں کے ساتھ کتنی محبت سے پیش آیا کرتے تھے اور اپنا سجدہ لمبا کر لیا کرتے تھے جب ان کے نواسے ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. جدید تحقیق بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ بچوں کی تربیت میں والدین کا بہت بنیادی کردار ہے. اگر والدین بچوں کی تربیت کر سکیں گے اچھے طریقے سے تو وہ برائی کی طرف کم جائیں گے. اب مسئلہ ورکنگ پیرنٹس کا ہے کہ ورکنگ پیرنٹس کیسے ٹائم دیں اتنا کہ بچوں کی اچھی نگرانی کر سکیں، تربیت کر سکیں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو فیملی ازم اس گیپ کو کیسے پر کر سکتا ہے؟ ذرا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. جی دیکھیے، جو سوسائٹی ہے
وہ اس وقت کرپٹ ہوتی جا رہی ہے. میں پھر آپ کو برطانیہ واپس لیے چلتا ہوں. سر وہاں ماں نے بھی کام کرنا ہے اور باپ نے بھی کام کرنا ہے, وگرنہ وہ اپنے مکان کی جو مورگیج ہے, جو قرضہ ہے, اس کی قسطیں ادا کر سکیں گے. سر انہوں نے جو جوتے لیے ہیں, کپڑے لیے ہیں قسطوں پر, وہ قسطیں نہیں ادا کر سکیں گے. گاڑی لی ہے, ٹی وی لیا ہے, فریج لی ہے, کوکر لیا ہے, اس کی قسطیں نہیں ادا کر سکیں گے. تو ان کو یعنی انہوں نے اپنا جو لائف سٹائل بنا لیا ہے وہ اس کے لیے اب کام کر رہے ہیں. تو جو ان کا اصل ایسٹ ہے بچے, ان بچوں کی تربیت پر کچھ ٹائم نہیں دیا جا رہا. اور بچے اسکول سے آئیں گے, ابھی 6-7 سال کا بچہ ہوگا, وہ اکیلا ہی آئے گا, تو وہ آ کر جو ہے وہ یا گلی میں گھومے پھرے گا, ماں باپ کام پر ہیں, یا اندر چلا جائے گا گھر میں, یا اس کو کسی کے پاس چھوڑ دیا جائے گا. یا آگے 10-11-12 سال کی بچہ ہے کوئی, تو وہ اس کو چابی دے دیتے, چلو جی تم آ جاؤ تو گھر میں چلی جانا اسکول سے آ کر. تو بچوں کے پاس کیونکہ نہ نانا ہے, نہ نانی, نہ دادا, نہ دادی, کیونکہ وہ سنگل لائف میں چلے گئے, پیرنٹس کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا. اس سے جو سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ ہے, وہ بالکل میجر بھی نہیں ہو سکتا, وہ ماپا ہی نہیں جا سکتا جو سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور اس کے اثرات 2-4 دن میں تو نہیں نکلتے, وہ اس کے اثرات جنریشنز میں پھر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ فیملیزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اگرچہ اب ہمارے ہاں بھی اب اولڈ ہوم بننا شروع ہو گئے ہیں, لوگ اپنے ماں باپ کو گھروں سے کچھ نکال دیتے ہیں, لیکن واسٹ میجورٹی جو ہے, کثیر تعداد میں لوگ وہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور ان کو پورا پروٹوکول کے ساتھ ان کو رکھتے ہیں. ہاں, اگر ساس کی طرف سے کوئی بات ہو جائے, جیسے ڈاکٹر رباب نے بھی کہا, کہ تو بچی کو چاہیے, بہو کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنا ٹالرنس لیول, انڈرسٹینڈنگ لیول تھوڑا سا اوپر کر لے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ساس اور سسر جو ہیں وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ ذرا ان میں سٹریس لیول ان کا بڑھ جاتا ہے, پھر پریشانیاں ہوتی ہیں. بچے ایک کی پریشانی ہے تو شاید غصہ ادھر نکل جائے, بیستی کوئی دوسرا بچہ کر گیا تو شاید ادھر غصہ نکل جائے, بہو پر غصہ نکل گیا. تو یہ اگر انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر لے بہو, اور اسی طرح ساس کو بھی کرنی ہوگی کہ یہ بیٹی آئی ہے, میں اپنی بیٹی کی بھی تو کئی ایسی غلطیاں ہوتی تھی جن کو میں نظر انداز کر دیتی تھی, پردہ ڈال دیتی تھی. تو میں اپنے خامند کو نہیں بتاتی تھی کہ جو آپ کی بیٹی نے آج ہنڈیا بنائی ہے اس میں جو ہے نا جی وہ مرچیں صحیح نہیں تھی, یا نمک نہیں تھا, پورا شوربہ بہت تھا, گھی بہت تھا, تو میں نے اس کو ٹھیک کیا. وہ نہیں بتائے گی, وہ بڑے پیار سے بتائے گی, ریسپیکٹ سے اور بڑے فخر سے بتائے گی, آج ماشاءاللہ آپ کی بیٹی ہاجرہ نے یہ کھانا بنایا ہے. تو اسی طرح اگر بہو کی بھی یہ تھوڑی سی تعریف کر دی جائے کہ یہ آج آپ کی بہو نے کھانا بنایا ہے, تو اس سے جو اپریسیشن سے گھر کا ماحول اچھا رہے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے. کیا خوبصورت بات کی آپ نے کہ جیسے بیٹی کو ماں سپورٹ کرتی ہے, اگر اسی طرح بہو کو سپورٹ کرے, اور بہویں جو ہیں وہ اپنا ٹالرنس لیول بڑھا دیں. ناظرین, اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے دونوں پینلسٹ جو ہیں ان کی جو خاندانی زندگی ہے وہ بہت خوشگوار ہے, لیکن اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فیملی سٹرکچر کے اندر بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں, اور یہاں تک کہ اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ لوگ خودکشیوں تک اتر آتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے پینلسٹ اس بات کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ہم وہ سٹریس جو کہ فیملی ریلیشنز کو مینٹین کرنے کے لیے جس سٹریس سے گزرنا پڑتا ہے, اس سٹریس کو ہم کیسے مینیج کریں, اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری رہے گی. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. میں چاہوں گا کہ ہمارے پینلسٹ ان چیزوں کے اوپر ضرور روشنی ڈالیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک حقیقت ہیں. طاہر صاحب, آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں کروائی ہوں گی, آپ کی بہویں ہوں گی, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے نواسی ماشاءاللہ اور پوتے پوتیاں جو ہیں ان کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں. اسی طرح آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے بھی آبزرویشن میں ہوگا. تو طاہر صاحب, آپ یہ بتائیے کہ فیملی میں اکٹھے رہتے ہوئے آپ کو کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ان کا حل ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں اسوہ حسنہ کی روشنی میں؟ دیکھیے جی, یہ آپ نے میرے خیال میں بڑے ٹاپ لیول کا سوال کیا سر, کیونکہ یہ ہے پریکٹیکل سر, جس سے کچھ لوگوں کو سیکھنے کو بھی ملتا ہے.
دیکھیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایک کپل کی میاں بیوی کی جو شادی ہے وہ بالکل آئیڈیل لائف ہے، ان کی پرفیکٹ لائف ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ چھوٹے موٹے مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں،